अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब अमेरिका से खाम तेल दरामद होगा और इसके साथ साथ दूसरी जानिब भारत से हमें ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होने जा रहा है। क्या अगर ऐसा हो जाता है तो क्या भारत की जानिब से ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा? और फिर जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, तो हम इस दौरे से जुड़े इश्यूज़ पर भी आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, बहुत बड़ा फैसला कर लिया पाकिस्तान ने, दरामद करने जा रहे हैं हम तेल को अमेरिका से। तो क्या ये एक ही शिपमेंट आएगी या कुछ इनिशिएटिव ले लिया गया है और ये मैकेनिज्म जो है ये ऑन गोइंग हो जाएगा? जी, ये एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि अमेरिका यहाँ आएगा और तेल यहाँ पे हम तलाश करेंगे पाकिस्तान में ऑफशोर, लेकिन ये तो हम तेल अमेरिका से हमने दरामद करना शुरू कर दिया है। चलिए, कोई मजाक़ा नहीं है। अगर हमें अच्छी कॉस्ट में मिल रहा है, अब ये मालूम नहीं है हतमी एतबार से कि क्या किस कॉस्ट पे, किस प्राइस से मिल रहा है, और लेकिन ये जो है, ये पहली शिपमेंट एक्चुअली हुआ ये था ना कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं टैरिफ्स लगा रहा हूँ, और उस वक्त ऐलान ये हुआ था कि 29% पाकिस्तान पे लगेंगे अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ ना हो गया, टैरिफ एग्रीमेंट ना हो गया। तो उसके बाद फिर हमने मुज़ाकरात शुरू किए अमेरिका के साथ, तो अब जाके कहीं 19% हम पे टैरिफ्स लगेंगी। अब ये जो है, लेकिन ये अप्रैल से हमारा एक प्राइवेट कंपनी है जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है प्राइवेट सेक्टर में, मेरे ख्याल में सी एनर्जिको नाम है उनका, तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि चलिए जी अमेरिका से, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ इन आवर फेवर, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात ही पसंद नहीं आती कि भाई इतना ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस क्यों है। तो हमने कहा चलिए और कुछ नहीं तो कर लेते हैं, तेल खाम तेल ही दरामद कर लेते हैं। तो हमने अप्रैल से मुज़ाकरात शुरू किए। अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो 1 मिलियन बैरल वो आएगा, तेल पहुंचेगा, शिपमेंट पहली उसकी पहुंचेगी अक्टूबर के महीने में कराची में। तो जब कुछ लोगों ने बात की, ये उस्मान कुरैशी हैं शायद इस रिफाइनरी या इस कंपनी के हेड या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके, तो उन्होंने कहा कि तेल तो हमें अच्छी कीमत में मिल रहा है। मतलब ये है कि जो सऊदी अरब वगैरह से तेल मिलता है, कुछ लोगों का कहना ये भी है ना कि सऊदी अरब से आपको कम कीमत में तेल मिलता है तो आप अमेरिका से क्यों लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है ना अमेरिका से तेल आना पाकिस्तान में, और फिर हमने कभी भी अमेरिका से खाम तेल दरामद नहीं किया। तो अब हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं, क्या उस तेल के लिए ठीक वो रिफ़ाइन हो जाएंगी? रूस का तो हमें एक मसला था, रूस से भी हमने इंपोर्ट किया था और वो सिर्फ 2 शिपमेंट मेरे ख्याल में आ सकी थी 2023 के साल में। उसके बाद वो ख़त्म हो गया मामला। हालांकि रूस से हमें काफ़ी सस्ता तेल मिल रहा था क्योंकि वहाँ सैंक्शंस वगैरह लगी हैं, उनके पास तेल ज़्यादा मौजूद है, लेकिन वो भी सिलसिला डिसकंटिन्यू हो गया। अभी हम 1 मिलियन बैरल मंगा तो ले तो रहे हैं अमेरिका से, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? वी डू नॉट नो, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डू नॉट नो। लेकिन अगर कम कीमत में मिल रहा है जिस तरह कहा जा रहा है, और पाकिस्तान में हमें उसको रिफ़ाइन करने में, क्योंकि क्रूड फॉर्म में है ना, उसको रिफ़ाइन करने में और सारा ख़र्चा वगैरह निकाल के उसी तरह पड़ रहा है जिस तरह सऊदी अरब से या बाकी ममालिक से पड़ता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन एक बात ये भी मलहूज़े खातिर रहे कि हम सऊदी अरब से तेल तो ले लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, बाज़ औक़ात मतलब इल्तिवा में डाल देते हैं पेमेंट्स को। तो क्योंकि स्टेट टू स्टेट हमारे जो रिलेशनशिप हैं सऊदी अरब के साथ, तो बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ तो अब प्राइवेट कंपनीज़ के साथ डील कर रहे हैं, ये भी प्राइवेट सेक्टर में ही है हमारी कंपनी भी। तो ये तो हमें जो है पैसे देने होंगे और तेल लेना होगा। तो क्या ये भी मुमकिन है, हमारी वायबल है इकनॉमिकली, हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं, हुकूमत तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल आपको फॉरेन हार्ड करेंसी तो चाहिए ना इसके लिए। तो इस वजह से इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है फ़िलहाल। चलिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश हो जाएंगे कि हमने देखिए
امریکہ سے پاکستان امریکہ سے تیل لے رہا ہے، حالانکہ ہمارا ریجن جو ہے وہ مالا مال ہے تیل کی نعمت سے. اور پھر کہا تو یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم تو پاکستان میں میسو تیل ریزروز ہیں، ہم نکالیں گے تیل یہاں سے، اور کیا اور ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ پاکستان بھارت کو تیل ایکسپورٹ کرے. تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے، تو اب بات کھلی کہ جی ہم تیل ہی لے رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کچھ شاید ذکر کیا اس چیز کا، ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ ہمارے اکراس دا بارڈر سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بھارت کو ایک لحاظ سے دھمکی دے دی نا کہ جی آپ روس سے مت خریدیے تیل، ورنہ آپ پہ ہم سینکشنز لگا دیں گے. تو اب رائٹرز کی ایک خبر ہے کہ بھئی بھارت نے کچھ فیصلے کیے ہیں، گو کہ ابھی یہ آفیشلی کنفرم نہیں کیا اس کو، لیکن ایک فیصلہ یہ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا ان پرنسپل فیصلہ کر لیا ہے بھارت نے کہ جو بھارت کی اسٹیٹ پبلک سیکٹر میں جو ریفائنریز ہیں ان کے لیے جو تیل آتا تھا، جو وہاں پہ ریفائن ہوتا تھا، یا اسٹیٹ سیکٹر جو لیتا تھا تیل رشیا سے، وہ اس کو تھوڑا سا بند کر دیں کچھ عرصے کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر میں آتا رہے گا، جس طرح ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہم امریکہ سے لے رہے ہیں تیل. تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ تھوڑا بہت کچھ عرصے کے لیے اس کو ہالٹ کر دیں کہ ہم تیل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی رائٹرز ایجنسی کی خبر کو انہوں نے رائٹرز کو کوٹ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ایک خبر ہے کہ بھارت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ روس سے تیل نہیں لے گا. اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو بہت اچھی خبر ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو بھارت کا جو ہے گو کہ پبلکلی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ کل گزشتہ روز ان کے ترجمان نے یہ کہا، ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی جس کو اگر ہم ان بٹوین دا لائنز پڑھیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ امریکہ سے بہت زیادہ پنگا نہیں لینا چاہتے، ان دا سینس کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو جہاں بھی اچھی قیمت میں تیل ملے گا دنیا بھر میں ہم وہ لیں گے، اور پھر ہمیں اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے دنیا میں جو حالات ہیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آخری سینٹنس ہے نا یہ بہت میننگ فل ہے کہ جو دنیا کے حالات ہیں وہ تو اب جو ہیں وہ ہیں، سب کے سامنے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بڑے برملا طریقے سے بھارت کو بتا دیا ہے کہ جی آپ نے تیل نہیں لینا، کیونکہ ہم پاکستان سے تیل آپ کو دلوائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں. تو اب بھارت، لیکن بھارت کا میڈیا آپ دیکھیے، گو کہ وہ کہتے تو ہیں کہ یہ رائٹرز کی خبر ہے، لیکن اس کو وہ نہ ڈینائی کر رہے ہیں نہ یہ ایکنالج کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے. اگر ایسی کوئی، کیونکہ دیکھیں نا ایک پوزیشن بھارت کی تھی نا، اور روس کے ساتھ تعلقات کی بھی ایک نوعیت ہے. اگر بھارت روس سے تیل نہیں لیتا تو اس کی اکانومی تو ہرٹ، کیونکہ بہت سستے داموں روس کا تیل مل رہا ہے، اور پھر وہ تیل لیتا بھی نہیں ہے بلکہ جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا اس کو ری ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، ریفائن کر کے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. تو جہاں وہ زر مبادلہ دے بھی رہا ہے کچھ روس کو وہاں، اور یہ شاید لوکل کرنسی میں بھی ہو، وی ڈو ناٹ نو، جو ان کی اپنی کرنسیز ہیں، بارٹر ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت جو ایکسپورٹ کرتا ہے ریفائن کر کے، اس سے تو وہ فارن ایکسچینج تو لے ہی رہا ہے. تو اب بھارت کے لیے ایک مشکل تو آن پڑی ہے، اب وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے دیٹ یو ول سی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو میری اپنی تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے، بھارت پبلکلی کوئی کچھ بھی پوزیشن لیتا رہے کہ جی ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ سودے بازی نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بھی لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے بھارت تو ڈٹ گیا ہے، اور پاکستان دوسری جانب ایک مہنگا تیل خرید رہا ہے امریکہ سے، اور جو کہ اکنامیکلی وائبل ہی نہیں ہے، کمرشلی سسٹینیبل ہی نہیں ہے. ہمارے جو ایک ٹریڈیشنل سورسز ہیں آئل کے،
وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں, خاص طور پہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات پھر میں دوبارہ کہہ دوں کہ یہ فی الحال پرائیویٹ سیکٹر کا انیشیٹو ہے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر آیا اس کو سسٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, وی ڈو ناٹ نو. یہ تو ٹائم بتائے گا نا. یہ تو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہم کر رہے ہیں. اکتوبر میں آئے گا اور پھر اس کے بعد ریفائن ہوگا اور اس کے بعد پھر ہماری مارکیٹ میں ہوگا. لیکن یہ بات بھی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم ری ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح رشیا کا آئل آتا ہے نا, کروڈ آئل, بھارت میں وہ ریفائن کر کے اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے. یہ کنڈیشن اس میں نہیں ہے. اس میں یہی ہوگا کہ آپ امریکہ کا تیل آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ اس کو یہاں ریفائن کریں اپنی فیسیلیٹیز میں, اور پھر پاکستان میں ہی اس کو مارکیٹنگ اس کی کریں, یوٹیلائزیشن اس کی یہیں پہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو تھوڑا سا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی جانب لے کر آئیے. گو کہ ہمارا کوئی, دیکھیے ہمارے تک 11 سے 12 بلین ڈالر کا ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں ہر سال. تو اگر اس میں تھوڑا سا چنک جو ہے پارٹ ہم امریکہ سے بھی آتا ہے اور ہمیں بہت ایکسپینسو نہیں پڑتا بلکہ اسی قیمت میں پڑتا ہے جیسا میں نے پہلے کہا, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات کچھ اکنامک ڈیسیشنز پولیٹیکل بنیادوں پہ بھی لینے پڑتے ہیں, اس کا ڈپلومیٹک ڈائمینشنز بھی ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سو لانگ ایز کہ ہمیں کوئی لاس نہیں ہو رہا. وی آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ اکنامکلی. تو ٹھیک ہے, گو اہیڈ. لیکن کیا یہ سسٹینڈ ہم اس کو کر سکیں گے, وی ول سی. اینڈ دین ہماری جو ایک ٹریڈیشنل ڈپینڈنس رہی ہے گیس وغیرہ کے لیے قطر کے, اور پھر آئل سعودی عرب وغیرہ UAE, تو ان کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے ہمارے معاملات ٹھیک رہنے چاہیے. کیونکہ پاکستان میں اور بھارت میں کچھ لوگ تاثر یہ دینے جا رہے ہیں کہ جی ہم اپنی جو فرینڈشپ ہے, ٹریڈیشنل فرینڈشپ, وہ ہم قربان کر رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کمرشلی چلتی ہیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو کمرشلی وائبل لگے گا تو وہ کنٹینیو کریں گے, نہیں لگے گا تو اور نہیں منگوائیں گے. بس اسی ایک 1 ملین بیرل کے بعد ختم ہو جائے گی. بالکل. مقبوضہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال ہونے جا رہا ہے یا نہیں, ان خبروں میں کیا حقائق ہیں, کتنی صداقت ہے, یہ جانیں گے مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب, بریک سے پہلے ہم نے اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کیا کہ بھارت میں کس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان افواہوں کو, ان میں کتنی صداقت ہے, کتنی سچائی ہے, یا کہ بس افواہیں ہیں اڑیں گی اور بس ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کا سوال ٹھیک اہم ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ریاستی درجہ بحال بھی ہو جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے, کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا جموں اور کشمیر کو تنازع وہ حل ہو جائے گا یا بہت, تو پھر فائدہ کیا ہے اس سے؟ یہ تو سارے دیکھیں گمکس ہیں. جو بھارت نے پہلے اسپیشل اسٹیٹس بھی اس کا ختم کیا 5 اگست 2019 کو, اس پہ ہم نے ریئیکٹ کیا اور مناسب ریئیکٹ کیا. لیکن دیکھیے اگر وہ نہ بھی ہوتا, اگر اس کا ریاستی درجہ برقرار بھی رہتا, اسپیشل اسٹیٹس بھی رہتا, تو وہ ڈسپیوٹ تو یہ نہیں ہے نا کہ ڈسپیوٹ 5 اگست 2019 سے شروع ہوا. جموں اور کشمیر کا تنازع تو 1948 سے ہے. تو یہ جو ہے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کو جو ان کے پرسپیکٹیوز ہیں بڑے کلیئر رہنے چاہیے کہ اگر ریاستی درجہ بحال بھی ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا جہاں تک تنازع کا تعلق ہے. اور پھر یہ کوئی اسپیشل اسٹیٹس بحال ہونے نہیں جا رہا. جو آرٹیکل 370 کا تھا وہ تو اپنی جگہ جو ہے وہ ایشو تو ہے, کیونکہ آرٹیکل 370 سے زیادہ جو معاملہ گڑبڑ ہے نا وہ آرٹیکل 35A کا ہے, جس سے تمام کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مسلم اکثریت علاقے کو آپ مسلم اقلیت علاقے میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اصل معاملہ وہ ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیے آپ تو یہ ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن خبریں سن رہے ہیں کیونکہ 5 اگست آ رہا ہے, اور جو ہے وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں, لیفٹیننٹ گورنر بائی دا وے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو اسٹیٹ جس طرح ہمارے یہاں پروونسز کے پروونشل گورنر ہوتے ہیں, اس طرح
بھارت میں بھی جو اسٹیٹ ہے اسے گورنر ہوتے ہیں، لیکن ایک یونین ٹیریٹری ہوتی ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو لیفٹیننٹ گورنر کہتے ہیں جی۔ تو یہ چونکہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا تھا، جموں اور کشمیر کو الگ یونین ٹیریٹری، تو دونوں طرف لیفٹیننٹ ہیں گورنرز، ٹھیک ہے، تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا بھی اس وقت لیفٹیننٹ گورنر ہے، جس طرح نیو دہلی میں ہے وہ بھی یونین ٹیریٹری ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق سچی بات ہے نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ایک ڈیمانڈ تھی، مثال کے طور پر کانگریس پارٹی کی بھی ڈیمانڈ تھی، یا باقی جو گپکر الائنس بنا تھا 4 اگست 2019 کو، ان کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی، جس میں نیشنل کانفرنس سے عمر عبداللہ وغیرہ کی، فاروق عبداللہ کی پارٹیز، اور پی ڈی پی، محبوبہ مفتی کی پارٹی اور باقی جو پارٹیز تھیں، کہ جی آپ اسپیشل جو اسٹیٹس تھا یا آرٹیکل 370 وہ ریسٹور کریں۔ ان کے مطابق بھارت کی سپریم کورٹ نے اپریل 2018 میں ایک ججمنٹ دی تھی، جس کے مطابق آرٹیکل 370 کو آپ بھارت کے آئین سے نکال نہیں سکتے۔ یہ ایک پرماننٹ فیچر ہے بھارت کے آئین کا، جو اس کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ آرٹیکل 35A نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بقول بھارت کے جو سائن کیا تھا مہاراجہ ہری سنگھ نے، اس کے تحت ہی آرٹیکل 370 آیا تھا، تو اس وجہ سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر کیا کیا جائے کہ یہ جب بھارت نے یہ پارلیمنٹ نے امینڈمنٹس کی کانسٹیٹیوشن میں، تو یہ معاملہ پھر چلا گیا سپریم کورٹ میں دوبارہ، بہت سی پٹیشنز گئی، میرے خیال کوئی 30 یا 40 کے قریب پٹیشنز تھیں، اور پھر دسمبر 2024 میں، میرے خیال میں 2023 میں، سوری، دسمبر 2023 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنی جو اوریجنل ان کی ججمنٹ تھی اس کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، کوئی اس کا یہ بالکل آئین کے مطابق ہوا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں انہوں نے پھر یہ وڈرا کر لی اپنی یہ جو ایک ڈیمانڈ تھی نا کہ آپ اس کا جو ہے اسپیشل اسٹیٹس بحال کریں، وہ تو وڈرا کر دی، لیکن یہ ڈیمانڈ ضرور رہی کہ آپ اس کو ریاست کا درجہ تو دیجئے نا بقول، کیونکہ اپوزیشن کے اور جو کشمیری کی جو پپٹ پارٹیز ہیں وہاں پہ، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے یا پی ڈی پی ہے یا باقی بھی جتنی بھی اس وقت پپٹ پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں، ان کا کہنا اب یہ ہے کہ جی آپ اس کو اسٹیٹ تو بنائیے نا، کیونکہ بھارت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کہ کسی اسٹیٹ کو آپ نے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہو۔ یونین ٹیریٹری کو تو آپ اپ گریڈ کر کے ریاست بنا لیتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ ادروائز، وائس ورسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ اس کو اسٹیٹ کا درجہ تو دے دیجئے۔ لیکن ہمیں اس سے دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچی بات یہ ہے، اس کو بھارت بڑے طریقے اچھال کے پیش کرے گا اگر یہ کر لیتا ہے اگلے اس ماہ، کیونکہ 15 اگست بھی آ رہا ہے، اس میں بھارت کے وزیر اعظم ریڈ فورٹ سے خطاب کرتے ہیں ہر سال، تو ممکن اس تقریر میں یہ بہت بڑے، اس کو ایک بہت بڑے اعلان کے طور پہ پیش کریں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی ہے، تو اس سے مطلب ہمیں پاکستان میں یہاں اس کو صحیح کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ پھر دیکھنا یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا جو ہے جو کالے قوانین ہیں کیا وہ ہٹ گئے، چاہے وہ یو اے پی اے ہو، پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو، جتنے بھی کالے قوانین ہیں وہ تو برقرار ہیں۔ کیا فوجیں کام ہوں گی؟ جو 7-8 لاکھ کے قریب سیکیورٹی فورسز وہاں موجود ہیں، کیا ان کو کمی کریں گے؟ کیا حریت لیڈرشپ کو رہا کریں گے؟ ہمارے لیے تو یہ باتیں اہم ہیں نا، بالکل ہمارے لیے تو یہ اور پھر کیا بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر کو تنازع جو ہے کشمیر اور جموں کا، اس کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کرے گا؟ امپیکٹفل تو یہی ساری سچویشنز ہیں اصل تو، اور اسی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں نا، یہ کوئی 5 اگست 2019 کے بعد تو یہ معاملات شروع نہیں ہوئے، یہ تمام معاملات پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہیں گے۔ تو پاکستان میں کیونکہ ہم بعض اوقات بھی گیٹ کیریڈ اوے اور چیزوں کو کانٹیکسٹ پہ نہیں دیکھتے، اس لیے میں نے احتیاطاً ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سے بات کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اگلے 5-10 دنوں میں 15 اگست کو یہ فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ پچھلے سال بھی اسی قسم کی افواہ اڑی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب بھی دیکھیے پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت جو ہے یہ انڈر پریشر ایک لحاظ سے کرے گا، مودی کی سرکار جو ہے تھوڑا سا امریکہ کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم کشمیر پہ کچھ کر رہے ہیں،
اور پھر لوگوں کی توجہ بھی ہٹانے کے لیے، کیونکہ پہلگام پہ بہت کرٹیسزم آیا نا، اور پھر آپریشن سندور پہ بھی کرٹیسزم آیا، تو ایک لحاظ سے جو کشمیر کے اندر ایک جو ہے ایک بے چینی سی ہے، اس کو ایسویج کرنے کے لیے اس کو بھی ایک اسٹیٹس بحال کر دیا، جی ہم نے آپ کو دوبارہ اسٹیٹ بنا دیا، تو اور تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے جو آپریشن سندور میں ناکامیاں ہوئیں اس سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اس قسم کا ایک گیمک شوشہ چھوڑ دیا. صحیح. تو یہ کام ہو سکتا ہے، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں سنہا صاحب، ان کا بھی 5 سال کی ٹرم پوری ہو رہی ہے، میرے خیال میں 6 اگست کو ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ ان کو ہٹا کے وہ اپنا ایک فیس سیور کے طور پہ کہ جی انٹیلیجنس فیلیور تھا، تو ان کی جو ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا، تو وہ شاید اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، ان کی جگہ کسی اور کو لیفٹیننٹ گورنر بنا دیں. لیکن اگر اسٹیٹس چینج کر دیتے ہیں تو پھر تو لیفٹیننٹ گورنر کی ضرورت ہی نہیں ہو، پھر تو گورنر آئے گا جو بھی آئے گا. لیکن یہ سارے گیمکس ہیں، ہمیں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ ریسپونڈ بھی کرنا ہے اور پاکستانیوں کو بتانا ہے. اور کشمیری آئی ایم شیور دے نو کہ یہ سارے جو پہلے بھی اس قسم کے جو لوگوں کو چکر دینے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو چکر دینے کے لیے اس قسم کے اقدامات بھارت پہلے بھی کرتا رہا ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہے اس کو حل ہونا چاہیے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیشکش کی ہوئی ہے کہ میں کشمیر کے معاملے میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ہمیں اصل کیونکہ میڈیشن کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور بھارت میں یہ بائی لیٹرل کیپیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ اس ایک سیریس تنازع کو اپنے طور پہ حل کر سکیں. ان کو انیویٹیبلی ہیلپ چاہیے کسی تھرڈ پارٹی کی. وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیونکہ انٹرسٹ ہے، وہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے، یو اے ای بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں بھارت اگلے ماہ کوارڈ سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، تو ایک اچھا موقع ہوگا کہ پاکستان بھی وہ تشریف لائیں، پاکستان بھی وزٹ کریں، اور دونوں ممالک کو خاص طور پہ بھارت کو تھوڑا سا پش کریں towards settling this long standing dispute, because it's going on for now decades. Exactly. So it is high time کہ we think along these lines. ہم نے بھارت اگر کر بھی لیتا ہے تو یہ جو ہے یہ معاملہ تو اس طرح ہی چلتا رہے گا. دوسری جانب جو ہے کانگریس نے بھی اس موقع سے فائدہ شاید اٹھایا ہے. انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھ دیا ہے احتیاطاً کہ اگر دیکھیے نا، اگر یہ واقعی بھارت کی حکومت فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا کریڈٹ لے لیں گے کہ جی ہم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا. دیکھیے نا، یہ 16 جولائی کا لیٹر ہے ایکچولی 2025 کا. تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیجئے، کیونکہ پرائم منسٹر مودی کو لیٹر لکھا ہے راہل گاندھی نے، اور جو کھارگے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے جوائنٹلی سائنڈ بائی دا ٹو کہ جی آپ کیجئے. اچھا، یہاں پہ ایک یہ بھی بتا دیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا، اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا. اور وہ جو ایک اوریجنل جو امینڈمنٹ کی تھی نا 370، اس وقت وہ یونین ٹیریٹری بنائی تھی، تو پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ دوبارہ اس کو اسی امینڈمنٹ کو فردر امینڈ کرے گی تاکہ اس کو اسٹیٹ بنا دے، لداخ کو الگ ہی رہنے دے. تو یہ اب کانگریس پارٹی نے ہی کہا ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں جو اس وقت سیشن چل رہا ہے مانسون کا سیشن، اس میں لے کر آئیے تاکہ اس معاملے کو ہم ختم کریں. آیا گورنمنٹ لاتی ہے نہیں لاتی، کیا سیکیورٹی کنسرنز ہیں، کیونکہ دیکھیے نا اس سے یہ ایک ہوگا کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ پھر اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گی. ابھی تو یہ لیفٹیننٹ گورنر فلی انچارج ہے نا، پولیس ان کے کنٹرول میں ہے. اسٹیٹ کا اگر درجہ مل جاتا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر ساری رسپانسبلٹی عمر عبداللہ چیف منسٹر کے پاس آ جائے گی. تو وہ ایک ہے، اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا دہلی اس وقت تیار ہے. عمر عبداللہ تو خیر ویسے بھی جو مودی صاحب کہیں گے ان کی بات مان لیں گے، تو فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال لیفٹیننٹ گورنر اور کا ہونا بہت زیادہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے مودی صاحب کو. اور اگر پھر حالات خراب ہو گئے کسی اور کوئی، خیر وہ تو فالس فلیگ آپریشن تو خود ہی کروا دیں گے نا. اگر دوبارہ اس کو کنٹرول میں لینا ہوگا، پریزیڈنشل رول یا گورنر رول لگانا ہوگا، تو پھر ایک اور فالس فلیگ آپریشن کروا دیں گے اور پھر عمر عبداللہ کی چھٹی ہو جائے گی. پچھلا والا تو منوا نہیں پائے، اب آگے کیا کریں گے، کیا کر پائیں گے. So let's take a short commercial break here.
بریک کے بعد خوش آمدید. بڑا وارم ویلکم کیا گیا ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب کو, اور ڈیفینیٹلی ایک بڑا ٹف ٹائم دیکھا ایران نے بھی. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان وہ کہ کیا توقعات لے کر آئے ہیں, اور کیا پاکستان ان کی توقعات پہ پورا اتر پائے گا؟ دیکھیں, جب اس قسم کے ہائی لیول یہ جو اسٹیٹ وزٹ ہے بڑا زبردست, لاہور میں آج ویلکم ملا, ابھی آج اسلام آباد بھی پہنچ گئے صدر صاحب, وہاں پہ نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے ان کا استقبال کیا. پھر اس کے بعد تو مزار اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی گئے. اقبال سے خصوصی رغبت ہے ایران کے لوگوں کو, حافظ اور سعدی شیرازی وغیرہ کے جو ہیں نا, تو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کو بھی. اچھا, اب ایران کے وزٹ جو ہے نا پاکستان جو ہو رہا ہے, اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اب اس قابل ہیں کہ اپنی پالیسی کو تھوڑا جو ڈیفیکلٹ حالات میں بہتر طریقے سے نیویگیٹ کر سکیں. کیونکہ جہاں ہم امریکہ کے ساتھ بھی تو دیکھیں تعلقات بڑھا رہے ہیں, تو وہاں ہمیں یہ انہیبیشن نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھائیں. اچھا, کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ تو چونکہ ہمارے ہمیشہ سے تعلقات تاریخی اعتبار سے رہے ہیں, تو اس میں تو کون سی بڑی بات ہے. بڑی بات اس لیے ہے کہ ایک تو امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان ایک برج کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے کسی نہ کسی لیول پہ. کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی 13 جون سے جب شروع ہوئی, تو ہمارے فیلڈ مارشل اس سے اگلے ہفتے امریکہ میں تھے, اور 18 جون کو ان کی ملاقات بھی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. اور پھر 22 جون کو امریکہ نے ایران کی نیوکلیر فیسیلیٹیز پہ حملہ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری کنسلٹیشن سے ہی حملہ ہوا, ہم نے تو اس کے اگینسٹ رائے دی تھی, لیکن یہاں ایران کے نیوکلیر پروگرام کے کانٹیکسٹ میں پاکستان ایک برج کے کردار ادا کر رہا ہے, کیونکہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہم ایران کو, کیونکہ اس وقت ایک تعطل آیا ہوا ہے نا, نیوکلیر ٹاکس جو ہونی تھیں یا ہو رہی تھیں, چھٹا راؤنڈ جو ہونا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان جو عمان میں یا استنبول میں, وہ نہیں ہو سکا بیکاز آف دا اٹیک اسرائیل کے ساتھ جو جنگ شروع ہو گئی. اب ہماری کوشش یہ ہے, ہم ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایران اور امریکہ کو راضی کریں کہ کوئی ایسی بیچ میں کچھ جو شرطیں اس وقت ہیں ان کو تھوڑا سا دونوں سائڈ سے ایک گیو اینڈ ٹیک والا ماحول بنائیں, تاکہ ٹاکس شروع ہوں اور کسی حتمی نتائج تک پہنچیں. مشکل ہوگا؟ مشکل نہیں ہے, کوئی ایسی بہت سنگین ڈائیورجنسز نہیں ہے سچی. اگر آپ میری بات پوچھیے, کچھ نہ کچھ فارمولا نکل سکتا ہے, لیکن ایران کو پہلے یہ گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ اس قسم کے حملے نہیں ہوں گے. اور یہ ٹھیک مطالبہ ہے ایران کا کہ بھئی یہ ایک طرف آپ ایگریشن کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں ٹاکس کریں, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اور پھر دوسری جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو انرچمنٹ کا جو ہمارا حق ہے, جو ہمیں ٹریٹی کے NPT کے اندر ملا ہوا ہے, وہ ہمیں ہمارے پاس رہنا چاہیے. اب وہ ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, رائٹ تو سب ممالک کا ہے, لیکن سارے ممالک تو انرچ نہیں کر رہے نا یورینیم. رائٹ تو UAE کا بھی ہے, سعودی عرب کا بھی ہے, اور بھی جو ممالک ہیں سب کا رائٹ ہے. تو تمام NPT کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ سارے تو انرچ نہیں کر رہے یورینیم. تو اس میں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا کوئی اس وقت ارادہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ایران کی نیوکلیر فیسیلیٹیز کو ٹارگٹ کرے. اور صدر ٹرمپ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ ریجیم چینج وغیرہ کی جو ساری فضولیات تھیں اس میں کوئی دلچسپی ان کی نہیں ہے, اور نہ وہ انوالو ہونا چاہتے ہیں اس سارے معاملے میں. تو پاکستان یہ جو صدر پزشکیان کا دورہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک تو برج کا کردار ادا کر رہے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی راستہ ہم نکال لیں گے, کیونکہ ہمارا بھی تجربہ تو بڑا ہے نا نیوکلیر معاملات میں. تو کہیں نہ کہیں سے ممکن ہے کہ پاکستان ہی کو سینٹر بنا دیا جائے کہ جی یہاں سے جو انرچ یورینیم ہے یہ ہم ایران کو دیا کریں گے. آپ کیوں اتنا پریشان کریں آج پورے پروگرام میں انڈیا کو؟ تو اس وجہ سے پاسبلٹی ہے. دوسری جانب جو ایک اور امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ سننے میں آ رہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ,
مختلف ذرائعوں سے خبریں کوئی مل رہی ہیں کہ ایران کی جو جنگ ہوئی نا اسرائیل کے ساتھ، اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر تھا یا کہہ لی جو کمی محسوس ہوئی، ڈیفیشنسی، وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا. اب اس کے لیے اور پھر ایئر فورس بھی ان کی بہت پرانے جہاز ہیں نا، اس کے بعد سینکشنز کی وجہ سے وہ اپنا جو ایئر فورس ہے اس کو ماڈرنائز ہی نہیں کر سکے. یہاں تک کہ روس اور چین سے بھی جہاز نہیں خرید سکے. تو اب انہوں نے ایک بڑا بنیادی فیصلہ کیا ہے ایران نے کہ ایک تو انہوں نے اپنا ایئر فورس کو جدید بنانا ہے، ماڈرنائز کرنا ہے اور جلد سے جلد کرنا ہے، اور دوسرا ایئر ڈیفنس سسٹم. میں کچھ دیکھ رہا تھا کچھ انٹرنیشنل خبریں کہ ان کے پاس S-300 تو موجود ہے نا جو روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن اب انہوں نے وہ S-400 کی جانب جا رہے ہیں جو بھارت کے پاس ہے. تو وہ شاید جلد ہی ان کو مل جائے. گو کہ ابھی بھارت کو بھی 2 یونٹس ملنا باقی ہیں، لیکن ایران نے کچھ کام دکھایا ہے اور شاید روس نے حامی بھر لی ہے کہ وہ جلد از جلد دے دیں گے. ساتھ ساتھ ایران جو چین کا سسٹم ہے HQ-19 جو ہم بھی لینا چاہتے ہیں، اس میں بھی چین کے ساتھ بھی وہ بات چیت کر رہا ہے، اور چین نے بھی یقین دہانی دلائی ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی معاملات طے پا گئے ہیں. دوسری جانب ایئر فورس کو بھی ماڈرنائز کرنے کا ہے. ایئر فورس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ایران نے ہمارے ساتھ بھی جو JF-17 تھنڈر ہمارا لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے اور بڑا زبردست ایئر کرافٹ ہے، اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو اس پہ بھی شاید کوئی بات چیت ہو. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور چونکہ ہم یہ جو JF-17 ہے دنیا بھر میں ممالک کو دے رہے ہیں اور دنیا بھر میں دلچسپی کا اظہار ہو رہا ہے. اب اس کا کیا امپیکٹ آئے گا ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ، اس میں نے پہلے کہا کہ ہمارا ایک پازیٹیو رول چونکہ آلریڈی موجود ہے امریکہ اور ایران کے درمیان برج کرنے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہ جوائنٹ وینچر ہے، یہ جو چائنا اور پاکستان دونوں مل کے بناتے ہیں نا JF-17، اور چائنا اس وقت ایران کا سب سے بڑا آئل امپورٹنگ کنٹری ہے. آئل کا سب سے زیادہ جو آئل خریدتا ہے وہ چائنا ہے. ہم تو بھی نہیں خرید رہے نا بیکاز آف سینکشنز، اور پھر ہمارا جو ایران پاکستان پائپ لائن بھی تھی وہ بھی پڑی ہے، اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا بیکاز آف سینکشنز. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ مذاکرات شروع ہوں اور پہلے سے کوئی فارمولہ ورک آؤٹ ہو جائے تاکہ مذاکرات طوالت نہ پکڑیں، اور پھر اس کے بعد امریکہ کی جو سینکشنز ہے ایران پہ وہ ساری ہٹ جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ غزہ کے دیکھیں نا معاملے میں غزہ کا معاملہ بھی التوا میں پڑ گیا ہے. اب تو بلکہ جو یہ کینیڈا اور برطانیہ نے کہا ہے کہ جی ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں ستمبر میں، وہ فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے. دیکھیں برطانیہ بھی کتنی منافقت ہے برطانیہ کی بھی، سارا پرابلم انہی کا کریٹ کیا ہوا ہے. وہ 1917 کا بیلفور ڈیکلریشن اگر آپ دیکھیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں اگر اسرائیل نے جنگ نہ روکی. مطلب پھر اگر ایک بہت بڑا ایف ہے نا. اس طرح کینیڈا کی پوزیشن پھر کچھ واضح ہے، فرانس کی بھی ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گو کہ کینیڈا کے حوالے سے تو کافی سخت ریئیکٹ کیا ہے کہ کینیڈا نے اگر یہ کام کیا تو وہ ٹیرس کی کہانی پھر انہوں نے ڈال دی کہ اور بڑھا دیں گے. لیکن برطانیہ کے معاملے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی سخت ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جی ہم اس کو زیادہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بٹ ہم اس کیمپ میں نہیں ہیں. مانی ہے کہ ہم ان ممالک میں نہیں ہیں جو کہ فلسطین کی ریاست کو اس اسٹیج پہ تسلیم کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن معاملات کیا آگے چلیں گے؟ کل ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ جو پیلسٹینین اتھارٹی کچھ آفیشلز ہیں ان پہ سینکشنز لگا دی ہیں. مطلب ایک طرف تو حماس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈس آرم کیجئے، دوسری جانب وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو، کیونکہ عرب دنیا اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو غزہ کا کنٹرول ہے وہ بھی پیلسٹینین اتھارٹی کو دے دیا جائے. لیکن اس پہ بھی دیکھیے اسرائیل نہیں مان رہا. اسرائیل کے تو دیکھیے آبجیکٹیوز اب کلیئر ہو گئے نا.
کہ ایک تو غزہ کو خالی کیا جائے تمام فلسطینیوں سے، اور ویسٹ بینک میں مغربی کنارے میں جتنی بھی سیٹلمنٹس ہیں کر لی جائیں، جتنا زیادہ ایریا ہم لے سکتے ہیں لیے جائیں، اور پھر چھوٹا سا ایک علاقہ رکھ لیا جائے فلسطینیوں کے لیے ایونچولی. تو گیم اب کلیئر ہو رہی ہے. اب کیا عرب ممالک باقی دنیا ایک ساتھ کھڑی ہوگی اس سے پہلے کہ جو سیٹلمنٹس ہیں، لیکن 7 لاکھ یہودی جو ہے اس وقت ویسٹ بینک میں سیٹلڈ ہو گئے ہیں، یہ جو اللیگل سیٹلمنٹس کے طور پہ. جی. تو اس سے آپ نظر لگائیں کہ کتنا بڑا ایک پرابلم ہے ویسٹ بینک میں بھی اٹ سیلف. غزہ تو ہے ہی نا، غزہ تو تباہ و برباد ہو گیا، تو لیکن اس طرح بھی جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو اس وجہ سے ایران کے پریزیڈنٹ کا وزٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل ایک اچھا ٹائملی وزٹ ہے. اس میں ہم پزشکیان صاحب کے ساتھ بہت سے معاملات ہیں، بائی لیٹرل اکنامک ایشوز بھی ہیں. ہمارا ایک جو ہے نا بلوچستان کے جو ہمارا بارڈر ہے اس میں بھی بارڈر مینجمنٹ کے بھی کچھ ایشوز ہیں، وہ بھی ڈسکس ہوں گے. پھر ہمارے جو خدشات ہیں چاہ بہار، ایران کو کم از کم یہ تو ضرور معلوم ہو گیا ہوگا نا اس وار جو ان کی ہوئی کہ بھارت نے کس طرح اسرائیل کا ساتھ دیا اور پاکستان کس طرح ایران کے ساتھ کھڑا رہا. تو یہ بڑا فرق بڑا واضح ہے. تو بہرحال انٹرسٹنگ وزٹ ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جب کل ہو جائے گا تو پھر بات کریں گے. تو وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. ناظرین دعا گو ہیں کہ یہ ہفتہ ہمیشہ کی طرح آپ کا مزید بھی اچھا گزرے، خوش رہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور ڈیسائفر ود عبدالباسط سے منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.